बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरमीम का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। जब तक ये तरमीम नहीं हुई थी, कुछ आज़ाद जजेस आइन और कानून के मुताबिक ऐसे फैसले दे रहे थे जो यकीनन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिल कबूल थे। लिहाजा ऐसे जजेस हीरे तलाश करके मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किए गए कि अब कोई टेंशन और परेशानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए नहीं है। कोई ना कोई इस अंदाज में वो नुक्ता निकालते हैं कि सब सर पकड़ लेते हैं। 5 जजेस जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, उन्होंने एक दरखास्त दी, पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जिन नए जजेस की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, तो एक तो सीनियरिटी का इशू है और दूसरा इशू इस तरीके से उनकी ट्रांसफर की नहीं जा सकती। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक इंतहाई आम समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इसका कुछ अहवाल मैंने आपके सामने जरूर रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है वो आपको अपसेट नजर आएगा। दूसरी तरफ 9 मई के केसेस जिनकी पंजाब हुकूमत ने दरखास्तें दायर की हुई हैं, इमरान खान बुशरा बीबी से भी ताल्लुक है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के कौन कौन अहबाब पेश नहीं हुए, कौन पेश हुआ और कितनी जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार इतने आम केसेस के अंदर किया जा रहा है। और इस हवाले से एक हुक्म भी जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ये आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ के 2 रुकनी वफद बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो है वो सलमान अकरम राजा, इन दोनों को बाकायदा मुलाकात के लिए दावतनामा जो है वो दिया गया था अमरीकी वफद के साथ। मुलाकात उन्होंने क्यों नहीं की, ये भी इस वक्त एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। खबर जो सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, उन्होंने ये खबर दी और जिस पर सबको हैरानगी हुई कि बाकायदा तौर पर दावतनामा दिया गया था अमरीकी एम्बेसी की तरफ से, और बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा इन्होंने पेश होना, यानी वहां पे मुलाकात करनी थी अमरीकी जो सेनेटर्स आए हुए हैं। तो लाजमी बात है अमरीकी सफारतखाना इसका एहतमाम कर रहा था। ये दावा है, अभी उनका मौकफ जो है वो और है, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये रऊफ हसन के जरिए ये दावतनामा दिया गया था। तो ये दावतनामा जो है उस पे इन्होंने मुलाकात नहीं की। एक दावा ये है कि मुलाकात ना करने का मतलब है कि मुलाकात करने से इतराज उन्होंने कर दिया, इनकार कर दिया। अब दूसरा ये है कि मुलाकात अमरीकी एम्बेसी में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के आफस में होनी चाहिए। ये भी वजह एक बताई जा रही है। और तीसरी इसके अंदर जो वजह बताई गई है कि रऊफ हसन जो है शायद उनको खुद दावत नहीं दी गई कि आप भी आए, तो उन्होंने जो है वो आगे तू तकरार हुई है और उन्होंने दावतनामा सही तरीके से पहुंचाया नहीं है, या उनकी कोई अमरीकी एम्बेसी के साथ तू तकरार हुई है। ये अभी 3 खबरें आ रही हैं। अब इसके हवाले से आप अपने जरूर राय से आगाह कीजिएगा नाजरीन कि इस अंदाज में तहरीक इंसाफ का जो वफद है उसको मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको मुलाकात करनी चाहिए थी। अब आर्मी चीफ तो चले एक सरकारी ऑफिस होल्डर है, अगर GHQ में मुलाकात हुई है तो अब अमरीकी एम्बेसी एक सेफ प्लेस है, तो उस एतबार से मुलाकातें पहले करते हैं, वहां पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज रूटीन के मुताबिक भी होती हैं, तो अब भी होने के अंदर हरज नहीं था। लेकिन बैरिस्टर गौर के मुताबिक कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और अगर कोई बाइज्जत दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, जो कि अभी ये बात पूरी क्लियर करेंगे, तो फिर बिल्कुल शरीक नहीं होना चाहिए था, फिर मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं इसमें ऑफिशियल उनका क्या मौकफ आता है, क्योंकि ये मौकफ जो है ये तो आया है दूसरी तरफ से। इस वक्त फवाद चौधरी और बल्कि फैसल चौधरी का भी ये दावा है कि इनको दावतनामा दिया गया था, लेकिन ये मुलाकात के लिए नहीं आए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी हैरत की बात है वो ये कि इंतहाई आम मुकदमा जिसके अंदर आज जो है वो तहरीक इंसाफ के सिर्फ शिबली फराज और जो है वो पेश हुए हैं, एक और शख्स पेश हुआ है इंतजार पंजुत्था। इसके अलावा 9 मई के इतने आम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पेश नहीं हुआ। फिर
بتایا گیا کہ جناب آپ کے وکیل صاحب کس نے پیش ہونا ہے، بتایا گیا لطیف کھوسا لاہور سے پیش ہوں گے، لیکن وہ لاہور سے بھی پیش نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر بھی اس وقت بڑا ایک کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ اور پھر تو عمران خان کی ہمشیرہ حق بجانب ہے کہ یہ ریٹ پٹیشنز فائل کرتے ہیں اور اس کا بھی فالو اپ نہیں ہوتا۔ کچھ جو ججز ہیں وہ بھی ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب انہوں نے لگتا ہے شریفوں، زرداریوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی انصاف دینا ہے، اور وہی شاید ان کی نوکری ہے۔ جیسے پنجاب پولیس کی نوکری صرف تحریک انصاف کو پکڑنا ہے اور باقی جو کچھ بھی ہوتا رہے، کچے کے ڈاکو ہوں یا باقی جو یعنی جس طرح کے بھی واقعات ہو رہے ہوں۔ اب حالات یہ ہیں کہ منڈی بہاؤالدین تک کچے کے ڈاکو پہنچے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک گاؤں ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے اس کا اغوا ہوا، اور اغوا ہو کے تو وہ تاوان وصول کیا گیا 30 لاکھ روپے، لیکن منڈی بہاؤالدین کے جو اس وقت ڈی پی او ہیں وسیم خان، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر وہ بچہ بھی بازیاب ہوا ہے، وہ رقم بھی بازیاب ہوئی ہے، اور پورا گینگ جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ ایک مقامی خاتون بھی اس کے اندر شریک تھی۔ تو یہ ایک بڑا، جہاں پہ اچھا کام ہو وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ کچھ اچھے افسران بھی ہے، سارے ڈاکٹر عثمان انور یا اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، یا وہ کیپٹن جو ڈی آئی جی جو کل باتیں کر رہا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کیس ہے، جسٹس محمد علی مدر کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ، جسٹس نعیم اختر افغان، پھر شاہد بلال حسن، پھر صلاح الدین پنہار، اور پھر جو ہے وہ شکیل احمد، جسٹس شکیل احمد کے جو ہے پر مشتمل یہ بینچ ہے۔ اب اس نے جو سماعت کی ہے، میں تھوڑا آپ کے سامنے اس کا احوال اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیے اس ملک کے اندر کس طرح معاملات چلتے ہیں۔ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ بھئی نیچے عدالتوں کے اندر ججز پر پریشر ہے، مینج کر لیا جاتا ہے، لیکن اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یا لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جسٹس شہزاد تھے ملک، تو ان کو توقع یعنی وہ نہیں ہو سکا جو کرنا چاہتے تھے، تو ضمانتیں ہو جاتی تھی میرٹ پر، بری بھی کیسز کے اندر ہو جاتے تھے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یوز کیا گیا اس کے اندر، اور پھر جو ہے یہ ایک ایسی قیامت بپا ہوئی ہے پاکستان کے اندر نظام انصاف پر کہ اب وہ جو ججز ہیں ان کا پہلے ہی فیصلہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ان کے ویسے تو ریمارکس ججز کے آ جائیں تو پتا ہوتا ہے نا، لیکن اب ریمارکس وہ جتنے بھی سخت دے رہے ہوں پتا ہوتا ہے بعد میں لکھنا اس جج نے یہ ہے، یعنی یہ حالات آ گئے ہیں۔ اب کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے تو 6 ججز جن کے گھر کے اوپر کیمرے لگائے گئے بیڈ روم کے اندر، پھر ایک کے والد کو اٹھایا گیا، پھر خاندان ایک کے کو ٹارچر کیا گیا، اس طرح کے الزامات تھے۔ لیکن گھٹیا غلیظ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جو کردار قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ ساری آنکھیں اس نے بند کی، اس کو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ یعنی عامر فاروق جو ہے اس نے آنکھیں بند کی، وہ ججز جو ہے وہ کہتے رہے، لیکن اس پہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور اب جو ہے وہ 5 ججز ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن ججز کی آپ نے اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور خاص طور پر سرفراز ڈوگر جس کو آپ چیف جسٹس بنانے لگے ہیں، اور وہ 6 ججز کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، ان میں سے کسی ایک کو بھی کیوں نہیں بنایا گیا؟ جو بھی آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، جو بھی جمہوریت اور صحیح رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اس جج کو سبق سکھایا جائے گا۔ جو بھی ٹاؤٹ بننے کے لیے تیار ہوگا حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے ساتھوں 5 جو ہے وہ گھی میں ہے۔ یہ تاثر بدیر بیلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ وہ کوئی لائق مطلب ہے ججز ہیں، ان سے زیادہ ہیں۔ جسٹس کیانی، جسٹس بابر ستار یا جسٹس جو ہے وہ سردار اسحاق، ان کو چھوڑ کے تو یہ ججز کو چیف جسٹس بنانا قائم مقام بنا دیا لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج کو۔ تو اب معاملہ وہی چل رہا ہے کہ سینیارٹی کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ججز وہی محمد علی مدر کی سربراہی میں اونچ نیچ وہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کیا محمد علی مدر نے کہ وہ وکلاء کے ذریعے وہ 5 ججز آمنے سامنے ہیں، سرفراز ڈوگر اور باقی ججز کے جو نئے تعینات ہوئے ہیں، سینیارٹی پرنسپل ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھنا یہ کہ سینیارٹی پرانی ہائی کورٹ والے چلے گی، یا دوسرا سوال یہ ہے کہ تبادلے کے بعد
نئی ہائی کورٹ سے سینیارٹی چلے گی؟ آپ کا اعتراض تبادلے پر ہے یا سینیارٹی میں تبدیلی پر ہے؟ اس کیس میں دو عام نکات ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ ججز کا تبادلہ ہوا، دوسرا عام نقطہ یہ ہے کہ ججز کی سینیارٹی کیا ہوگی. کیا ایک بات واضح ہے کہ سول سروس ملازمین کی سینیارٹی رولز یہاں اپلائی نہیں ہوں گے. یعنی یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ واضح ہیں، چونکہ ججز کے جو وکلاء ہیں، وکیل منیر ملک ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں، اور وکیل ادریس اشرف وہ دلائل دے رہے ہیں. بنیادی حقوق کے معاملے پر ہم نے درخواست دی. عمران خان اور راجہ مسقط کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ وہ دوسرا کیس ہے. اچھا، اب اس کے اندر جج کا تبادلہ آرٹیکل 200 کے تحت ہوا، وہ پڑھ دیں. جسٹس محمد علی مدر، منیر ملک نے آرٹیکل 200 پڑھا، اور پھر آئین کے مطابق جس جج کا تبادلہ ہوا اس کی رضامندی ضروری ہے. دونوں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی رضامندی لازم قرار دی گئی ہے. اور پھر جج کا تبادلہ صرف عارضی طور پر ہو سکتا ہے. ہمارا یہ اعتراض ہے منیر ملک. ایسا ہوتا تو آئین میں لکھا جاتا، وہاں تو عارضی یا مستقل کا ذکر ہی نہیں ہے. آئین میں صرف اتنا لکھا ہے کہ صدر پاکستان جج کا تبادلہ کر سکتے ہیں. صدر مملکت کے پاس ججز تبادلے کا لامحدود اختیار نہیں. ججز تبادلوں کے آرٹیکل 200 کو ججز سیکرٹری کے آرٹیکل 175 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا. آئین کے مطابق تمام ججز کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے. یہ جسٹس منیر ملک نے کہا. صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلوں کا اختیار ہے. محمد علی مدر وہ خود ہی جواب دیتے رہے سارے. اگر ججز کے تبادلوں میں اضافی مراعات ہوتی تو اعتراض بنتا تھا. خود سے صدر ججز کے تبادلے کر دے تو سوال اٹھے گا. چیف جسٹس پاکستان کی سفارش پر تبادلے آئین کے مطابق ہیں. انہوں نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا جی. تو لہذا یہ بھی معاملہ جو ہے وہ میں اگر ساری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تو یہ واضح اب 17 اپریل کے لیے اس کیس کو فکس کر دیا گیا مزید. لیکن یہ بھی باقی تو خاموشی کے ساتھ تھوڑے بہت ریمارکس دیے گئے. تو یہ جو سینیارٹی پرنسپل ہے اس کے تحت بھی جو ڈوگر صاحب لائے گئے ہیں انہی کو چیف جسٹس مستقل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے ایک دن پہلے یہ سماعت ہوگی، اور جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جو جج ہیں ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا مستقل. تو یہ سارے معاملات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، اور بالکل کنٹرول کے مطابق جیسے وہ چاہ رہے ہیں اسی طرح معاملات چل رہے ہیں. باقی جتنا بھی شور شرابہ ہے اس کا کوئی جو فائدہ ہے وہ نہیں پہنچ رہا. دوسرا جو عام کیس تھا وہ کیس بنیادی طور پر جو ہے وہ تھا اس وقت جو عمران خان اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے. کچھ کی ضمانتیں اپروو ہوئی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ دی گئی تھی درخواستیں حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی چل رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو حیرت ہے وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے وہ نہیں پہنچے. اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو یہ کیسز ہیں اس کو بھی باقاعدہ جو پہلے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کر دیا جائے تو وہی اس کے اندر بھی لگا دیا گیا. جنہوں نے 2 سال میں فیصلہ نہیں کیا یہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں بینچ جو ہے اس نے سماعت کی ہے تو 2-4 مہینے میں فیصلہ کر دیں. اور تیزی کے ساتھ اب ہزاروں لوگ ہیں تو کیسز کیسے فیصلے ہوں گے؟ بس جو فیصلے ججز کو نے کرنے ہیں وہ پہلے ہی اندازہ ہے. تو فواد چودھری اور فیصل فرید چودھری اس کے اندر موجود ہوئے روسٹم پر آئے ہیں. ایڈوکیٹ انتظار پنجتا بھی موجود سے. ان سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ سردار لطیف کھوسا ویڈیو لنک کے ذریعے آنا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں پیش نہیں ہوئے. اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. اتنے عام کیسز کے اندر تو بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو 50 60 70 وکیل پہنچنا چاہیے تھا. ایم این ایز اور جو ہے وہ ایم پی ایز پہنچنے چاہیے کہ 9 مئی کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور جب آپ کوئی بندہ پہنچے گی نہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے ایم این ایز اتنے ایم پی ایز ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے. تو پھر جو ہے وہ معاملات وہی ہیں کہ 9 مئی کے آج کے کیسز میں بھی سپریم کورٹ نے 4 ماہ میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو ابھی فکس نہیں ہوئے تو وہ 9 مئی کے کیسز بدھ کے روز وہ بھی مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کے اندر بھی یہی فیصلہ ہوگا. گونگلوں سے پنجابی میں ہم کہتے ہیں مٹی ججز بھی جھاڑ رہے ہیں. پتہ سب کو ہے کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ناجائز بوگس مقدمات بنتے ہیں. لیکن ٹیکس پیئر کے پیسے پہ بس اب ججز بھی وہ تنخواہیں لیں گے. موجیں لگی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. انصاف کا نظام تو تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اور باقی عوام جو ہے وہ اب اس کا جو مقدر ہے وہ اس کو ملنا ہے. جب تک وہ خود عوام اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے جس طرح 8 فروری کو نکلی ہے
اس طریقے سے پرامن جمہوری انداز میں نہیں نکلے گی تو شاید عوام کے مقدر نہ بدل سکے۔ پاکستان زندہ باد۔